Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the 17th online lecture of clinical pharmacy. ड्रग इंटरेक्शंस का टॉपिक इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक विद इन 3 लेक्चर्स इंशाल्लाह। तो आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट है ड्रग इंटरेक्शंस का। ड्रग इंटरेक्शंस आई अज्यूम कि आपके लिए एक नया टॉपिक जो है वो नहीं होगा। आपने गाहे बगाहे इसको अपने प्रीवियस डिफरेंट टॉपिक्स के दौरान, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ के दौरान जो है ये टर्म आपने सुनी भी होगी और यकीनन थोड़ा बहुत इसे समझा भी होगा। तो वैसे क्लिनिकल फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इसे स्टडी करते हैं। ओके जी, तो पहले हम इसकी थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं कि कितने परसेंट ड्रग इंटरेक्शंस जो है वो क्या होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये 3 स्टडीज़ जो है इस स्लाइड में कोड हुई हुई हैं। जो चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा ड्रग इंटरेक्शंस का, उसमें इन स्टडीज़ के रेफरेंसेस इंक्लूडेड हैं। इसमें से कोई भी स्टडी रिसेंट स्टडी नहीं है, ज़्यादातर पुरानी स्टडीज़ हैं। तो एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो कि 1 ईयर के पीरियड के लिए की गई थी, वो ये बताती है कि एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 1 साल तक जितने पेशेंट्स रिपोर्ट हुए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उनमें से 3.8% जो रिपोर्ट हुए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उनका रीज़न 3.8% ऑफ सच केसेस का रीज़न ड्रग इंटरेक्शन के होना था। ठीक है जी। और इसमें से आलमोस्ट तकरीबन ही तमाम केसेस जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होने के बाद हॉस्पिटल एडमिशन भी उनका हो गया। ये इस तरह से एक क्राइटेरिया ये होता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाला हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाए। तो फर्स्ट हैंड केयर इमरजेंसी में लेने के बाद ज़्यादातर केसेस वहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं और अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। तो जब ये कहा जाए कि जी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इतने रिपोर्ट हुए, तो इसमें तो मज़ीद एडिशन अच्छा जी। तो रिकॉर्डिंग के दौरान एक कॉल आ गई और आई डोंट नो कि मैं क्या बात कर रहा था। जब हम इस स्टडी की बात कर रहे थे तो इसमें 3.8% केसेस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट होने वाले रिलेटेड थे ड्रग इंटरेक्शन से, और उसमें तकरीबन जो है वो फिर उनका हॉस्पिटल एडमिट भी करना पड़ गया। सिमिलरली एक और प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो कि यूके में हुई थी, ठीक है जी, उसमें उन्होंने देखा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस से होने वाले जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं, उसमें से 6.5% रिलेटेड थे एडीआर से। ठीक है जी, इस एडीआर से एडवर्स ड्रग रिएक्शन से। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एक कंप्लीट क्लास है और हमारा ड्रग इंटरेक्शन इस क्लासिफिकेशन में फॉल होता है। और इस तरह से जब हम फार्माकोविजिलेंस देखेंगे तो उसमें मज़ीद एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की डिटेल हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, तो एडीआर से होने वाले 6.5% केसेस में 16.6% एडमिट हुए ड्यू टू ड्रग इंटरेक्शंस। ठीक है जी, ड्रग इंटरेक्शंस या ड्रग फूड इंटरेक्शंस या ड्रग हर्ब इंटरेक्शन, बट इट वाज रिलेटेड टू ड्रग इंटरेक्शन 16.16%। तो ये 6.5% अगर 200 बनते थे या 100 बनते थे, तो उस 100 का जो 16.6% डेड एडमिशंस वर रिलेटेड टू ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर टोटल हम इसका देखें तो ये तकरीबन 1% बनता है। यहाँ ये वैल्यू 3.8% है, यहाँ 1% है। कहीं ये वैल्यू किसी स्टडी में बहुत ज़्यादा मिलेगी, कहीं ज़्यादातर स्टडीज़ में ड्रग इंटरेक्शंस की एपिडेमियोलॉजी 2% के आसपास जो है वो मिलती है। ये वेरिएशन इसलिए आती है कि स्टडी टू स्टडी डिफरेंट क्राइटेरियाज और डिफरेंट डेफिनेशंस एडॉप्ट की जाती हैं ड्रग इंटरेक्शंस की, जिसकी वजह से इन अक्यूरेंसेस की जो रेट्स हैं वो हमें डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट मिलते हैं। लेकिन ये एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं हर हॉस्पिटल में,
اور ایک فارماسسٹ کی رسپانسبلٹی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ڈرگ انٹریکشنس کی کو فالو کرے، مانیٹر کرے، انہیں پریونٹ کرے، اور جو پریونٹیو میجرس ہیں یا کریکٹیو میجرس ہیں ان کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرے۔ سملرلی ڈرگ انٹریکشن سے چانسز بڑھتے ہیں پولی فارمیسی میں، ٹھیک جی، جب ایک سے زیادہ بہت ساری دوائیاں جب استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں تو ایسے کیسز میں رسک بڑھ جاتا ہے ڈرگ انٹریکشنس کا۔ فار ایگزامپل ایک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ اگر 6 to 10 میڈیسنس پیشنٹ یوز کر رہے ہوں، ایک پیشنٹ 6 to 10 میڈیسنس لے رہا ہو تو ایسے پیشنٹس میں 7% رسک ہوتا ہے ڈرگ انٹریکشنس میں، ٹھیک جی، یعنی کہ 7% ڈرگ انٹریکشن ایگزسٹ کرتا ہے وتھ 6 to 10 میڈیسنس، اور یہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اپ ٹو 40% تک جب یہ ہمارے پاس میڈیسنس انکریز ہو جائے 60 to 20 تک، تو یہ ایک سگنیفیکینٹ پروپورشنل انکریز ہے رسک آف ڈرگ انٹریکشن کا وچ از ریلیٹڈ ٹو پولی فارمیسی۔ ٹھیک جی، تو ڈرگ انٹریکشن ہے کیا؟ ڈرگ انٹریکشن کو ہم ڈیفائن جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ایک پیشنٹ ڈرگ اے، ٹھیک جی، ہم کوئی بھی میڈیسن ہے، کوئی بھی ڈرگ ہے، ہم اس کا نام ہم نے سپوز کر دیا ہے کہ ڈرگ اے۔ ڈرگ اے جب ہم ایک پیشنٹ کو پرسکرائب کرتے ہیں، پیشنٹ کو یوز کرواتے ہیں، تو ہمارے پاس انٹینڈنٹ افیکٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس ڈرگ اے کا، ٹھیک، جو اس کا فارماکولوجیکل، فارماکو تھراپیوٹک، فارماکو ڈائنامکس ریلیٹڈ جو بھی اس کا ہمیں رسپانس چاہیے ایک پیشنٹ میں اگینسٹ ڈیزیز یا ڈائگنوسس کے لیے یا پریونشن کے لیے، وہ انٹینڈڈ افیکٹ جب ہمیں مل رہا ہوگا تو دس از نارمل کیس۔ دوسرے کیس میں یہ ہوگا کہ کسی ایک ڈرگ کے ساتھ کوئی دوسری ڈرگ جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یا کوئی ہربل میڈیسن جا رہی ہوگی، کوئی کسی قسم کا کوئی جوشاندہ پی رہا ہے، کوئی ہربل سیرپ وغیرہ لے رہا ہے، کوئی فوڈ ہے یا کوئی ڈرنک ہے، ڈرنک میں الکوہل ہے، ڈفرینٹ ٹائپس کے جوسز ہیں، یا کسی اور قسم کا ایسا کیمیکل ایجنٹ، ٹھیک ہے جی، یہ اس ڈرگ کے ساتھ جا رہا ہو۔ پہلے کیس میں یہ ہمارے پاس یہ ڈرگ اے ہے، اس کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں دیا جا رہا پیشنٹ کو، ٹھیک ہے، ویسے تو یہ عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ فوڈ تو ہوتی ہے نا، ڈرگ کے ساتھ فوڈ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کیس میں ڈرگ اے ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری میڈیسن ہے، کسی قسم کا کوئی ہرب ہے، فوڈ ہے، ڈرنک ہے، یا کوئی انوائرمنٹل کیمیکل ایجنٹ ہے، لیکن ان سب کی موجودگی میں ہمارے پاس ابھی بھی ہمیں انٹینڈڈ افیکٹ مل رہا ہے ہماری اس ڈرگ کا، رائٹ جی، تو اسے ہم کہتے ہیں نو انٹریکشن۔ جب یہ ساری چیزیں ایک ڈرگ کی موجودگی میں کوئی دوسری ڈرگ، ہرب، میڈیسن، فوڈ، ڈرنک یا کوئی انوائرمنٹل کیمیکل ایجنٹ اگر اس ڈرگ کے افیکٹ کو چینج کر دے، یعنی کہ اب ہمارے پاس چینج آ جائے ان افیکٹ آف ڈرگ اے، اب یہ چینج کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا انٹینڈڈ افیکٹ ہے اس سے زیادہ ہو جائے، زیادہ افیکٹ ملنا شروع ہو جائے، یا اس سے کم افیکٹ ہمیں ملنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی، یا یہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دے، ٹھیک جی، اگر ہم نے اسے ہائپر ٹینشن کے لیے دیا ہوا ہے تو یہ یورک ایسڈ پہ کام کرنا شروع کر دے یا کسی اور میکینزم پہ چلے جائے۔ سمپل اس کے چینج آ جائے، ہم جو انٹینڈڈ افیکٹ جس طرح سے ہم جانتے ہیں ڈرگ اے کو، اس طرح سے وہ ڈرگ اے باڈی میں نہ رہے اپنے میکینزم میں، اپنی فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز میں، ٹھیک جی، ایسی کنڈیشن میں ہم کہیں گے کہ ڈرگ انٹریکشن۔ اچھا جی، اب ناٹ نیسسریلی کہ یہ یہاں والی جو یہ ڈرگ ہے یہ اس ڈرگ کی افیکٹ کو چینج کرے، اگر یہاں پر ڈرگ بی ہے ہمارے پاس، ڈرگ اے پلس ڈرگ بی ہے، اگر ڈرگ اے ڈرگ بی کے افیکٹ کو چینج کرتی ہے تو بھی یہ ڈرگ انٹریکشن ہے، اور ڈرگ بی ڈرگ اے کے افیکٹ کو چینج کرتی ہے تو بھی یہ ڈرگ انٹریکشن ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے بعد اب ہم ڈیفائن اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ڈرگ انٹریکشن یا انٹریکشن از سیڈ ٹو اکر when the effects of one drug are changed، ایک ڈرگ کے افیکٹس جب چینج ہو جائیں گے،
क्यों चेंज होंगे? बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग, कोई दूसरी ड्रग मौजूद हो, हर्बल मेडिसन की मौजूदगी में होगा हो, किसी किस्म का फूड हो, कोई जूस या अल्कोहल वगैरह हो, या कोई भी और एनवायरमेंटल केमिकल एजेंट हो, इन सब की प्रेजेंस में जब किसी ड्रग के इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे तो हम इसे कहेंगे ड्रग इंटरेक्शन। ठीक जी, तो ये हमारे पास डेफिनेशन ड्रग इंटरेक्शंस। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ड्रग इंटरेक्शंस का थोड़ा सा ओवरव्यू, और ओवरव्यू देखने के बाद फिर हम ड्रग इंटरेक्शंस के मैकेनिज़म्स में चले जाएंगे। और ये ओवरव्यू देखते हुए और मैकेनिज़्म को देखते हुए इसी दौरान हमारे सामने बहुत सारी ड्रग इंटरेक्शंस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। ओके जी, तो ड्रग इंटरेक्शंस कैन काज इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी। जो एक ड्रग है, कोई भी ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर नहीं होती। ठीक है जी, साइड इफ़ेक्ट्स की सीवियरिटी अगर इंक्रीज़ हो जाए तो वो ड्रग टॉक्सिक बन जाती है, राइट जी। तो ड्रग इंटरेक्शंस इस वजह से भी हो सकते हैं, वो इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं कि जब एक ड्रग दूसरी ड्रग की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करती है, राइट जी। अब लेट से कि जब स्टेटिन्स के साथ अगर एजोल्स दिए जाएंगे, स्टेटिन्स जैसे कि रोजोवास्टिन वगैरह है, सिमवेस्टेटिन है, जो कि हम कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। स्टेटिन्स कंप्लीट क्लास है, रोजोवास्टिन, फ्लूवास्टिन, सिमवेस्टेटिन। इसके साथ अगर एजोल्स मेडिसिन दी जा रही हैं, एजोल्स जो कि एंटी फंगल मेडिसिन हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, राइट। तो ये एजोल्स अगर स्टेटिन्स के साथ लिए जा रहे हो तो स्टेटिन्स की जो मसल डैमेज काज करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और पेशेंट्स में सीवियर मसल डैमेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक जी। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एक क्लास है मेडिसिन की विच इज़ एंटी डिप्रेसेंट, जो कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है सेरोटोनिन को ब्रेक डाउन करता है। ये इनहिबिटर करने वाली जो क्लास है वो उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन के लेवल बॉडी में इंक्रीज होते हैं। और सेरोटोनिन जब इंक्रीज होता है तो वो एंटी डिप्रेसेंट या उनको ये कि हाइपर एक्टिविटी के काज करता है। और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ अगर ऐसे फूड्स लिए जाएंगे जिसमें कि टायरामिन ज़्यादा मौजूद है, ठीक है जी। तो असल में इंटरेक्शन है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स प्लस टायरामिन का, और ये टायरामिन सबसे ज़्यादा अवेलेबल पाई जाती है चीज़। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लेने वाला पेशेंट अगर टायरामिन या चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर दे तो उससे लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस हम कहते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर 180 बाय 120, यानी कि सिस्टोलिक हमारा 180 से ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक जो है वो 120 से ऊपर हो जाए तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाता है। सो यानी कि हाइपरटेंशन इतनी हो जाती है कि पेशेंट को इमरजेंसी में मैनेज करना पड़ता है। ओके जी, तो एक तो क्या कि टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर सकते हैं ड्रग इंटरेक्शंस, दूसरा क्या हो सकता है कि एक ड्रग दूसरी ड्रग की एफिकेसी को रिड्यूस कर सकती है। ठीक जी। किस तरह से कि वारफारिन जो कि एंटीकोगुलेंट है हमारे पास, उसके साथ अगर रिफाम्पिसिन जा रही हो तो वो वारफारिन के जो एंटीकोगुलेशन इफेक्ट है उसको रिड्यूस करता है। ऐसा ये टेट्रासाइक्लिन और क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स की जो दो क्लासेस हैं वो भी टेट्रासाइक्लिन्स एंड क्विनोलोन्स, इनके साथ अगर एंटासिड्स जा रहे हैं, एंटासिड्स जो कि हम एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। ये एंटासिड्स हो या मिल्की फूड्स, ऐसे फूड्स जिसमें से मिल्क को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं, इनका इंटरेक्शन ये होगा कि ये टेट्रासाइक्लिन और क्विनोलोन्स जो एंटीबायोटिक्स जितनी भी इस क्लासिफिकेशंस की हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगी या
کمپلیٹلی ان کو اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹس جو ہے وہ کم کر دیتی ہیں. وہ کس طرح سے کرتی ہیں یہ ہم میکینزم میں دیکھیں گے. ٹیٹراسائکلین اور کوئنولونس کے لیے جب اینٹیسڈس ملکی فوڈس زیادہ ہوں گے تو یہ ایکچولی ایگزابشن جو ہے وہ ریڈیوس کر دیتے ہیں, اتنی حد تک ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ اینٹی بیکٹیریل افیکٹ بالکل بھی نہ مل پائے, اتنی حد تک انٹریکشن ہو سکتا ہے. اچھا جی, بینیفیشیل بھی ہو سکتے ہیں ڈرگ انٹریکشنس. یہاں ہمارے پاس یہ بینیفیشیل نہیں ہے, ٹوکسیسٹی انکریز ہو گئی ہے, ایک ڈرگ کی ایفیکیسی کم ہو گئی, یہ بھی بینیفیشیل نہیں ہے. ایک ڈرگ انٹریکشن ہمارے پاس بینیفیشیل ہو سکتا ہے, اس کی ایگزامپل ہے اینٹی ہائپرٹینسوس کا کمبینیشن. جیسے کہ ایک سے زیادہ اینٹی ہائپرٹینسو اگر ہم دیں, اینٹی ہائپرٹینسو کے ساتھ ڈائیورٹکس دے دی جائے, تو ڈائیورٹکس بھی ہمارے پاس بلڈ پریشر مینجمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو ایک اگر ہم انجوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر کی کلاس میں سے کوئی اینٹی ہائپرٹینسو ہم نے دے رکھا ہے, تو ایک جو ہے وہ زیادہ بینیفیشیل افیکٹ کے لیے ڈائیورٹکس استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ مور افیکٹ آئے گا دین ایدر الون. ٹھیک ہے جی, اگر اینٹی ہائپرٹینسو کا افیکٹ جو ہے وہ 10 ہے, ٹھیک ہے, اور ڈائیورٹکس کا افیکٹ بھی ہمیں میکسیمم 10 مل پاتا ہے. اگر اس کا کمبینیشن ہم دے دیں تو یہ افیکٹ ہمیں لیٹ سے کہ تقریباً 16, 14, 15, 18 اتنا ہمیں مل سکتا ہے. تو جتنا ایک انڈیویجول کلاس سے ملے گا اس سے ہمیں زیادہ افیکٹ ملے گا کمبینیشن سے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس ڈرگ انٹریکشنز بینیفیشیل بھی ہوتے ہیں. اچھا جی, تو جب ایک پیشنٹ کو ایک سے زیادہ میڈیسن سے ٹریٹ کیا جا رہا ہو تو ہمیشہ ایک رسک موجود ہوتا ہے ڈرگ انٹریکشن کا. ٹھیک ہے, اور اگر ڈرگ انٹریکشن کا نہ بھی ہو تو دوسرے کئی قسم کے فیکچرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ ہمیشہ رسک پہ رہتا ہے جب ایک سے زیادہ میڈیسن دی جا رہی ہو ایک وقت میں. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ناٹ نیسیسریلی کہ ایک ڈرگ انٹریکشن اگر ایک پیشنٹ میں ہو رہا ہے تو وہ تمام کی تمام پاپولیشن میں بھی ہوگا, ساری کمیونٹی میں ہوگا, اس طرح سے نہیں. کچھ انٹریکشنز بہت زیادہ کامن ہیں جو کہ تقریباً تمام پیشنٹس میں ہو جاتے ہیں, تمام یوزرس میں ہو جاتے ہیں, اور کچھ انٹریکشنز ایسے ہیں جو کچھ پیشنٹس میں ہوتے ہیں اور کچھ پیشنٹس میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جب آپ کبھی کسی ڈرگ انٹریکشن کی رپورٹ دیکھیں گے کہ کتنے پیشنٹس میں کوئی ڈرگ انٹریکشنس رپورٹ ہوئے ہیں, تو ہارڈلی آپ کو اراؤنڈ 10-15% کے آس پاس کا ڈیٹا ملے گا زیادہ تر میڈیسنس میں, سوائے ان کے جو کہ بہت ہی کامن ہیں یا ان کی جو میکینزم ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ہے جس کی وجہ سے ڈرگ انٹریکشن زیادہ تر پیشنٹس میں اس کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس فیکٹر کو ہم کہتے ہیں پیشنٹ ویریبلٹی. ٹھیک, یہ پیشنٹ ویریبلٹی سے بھی مین کہ سارے انٹریکشنز سارے پیشنٹس میں نہیں ملتے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ایک ڈرگ مارکیٹ میں آنے کے بعد کافی عرصے تک اس کے ڈرگ انٹریکشنز اپروپریٹلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے. اس وجہ سے ہی ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے کہ وہ کچھ پیشنٹس میں ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ پیشنٹس میں نہیں ہوتے. دس از دا فیکچر آف پیشنٹ ویریبلٹی. اچھا جی, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہاں تک یہ بات کی ہے کہ جی پیشنٹ میں جب بھی ملٹیپل ڈرگس جائیں گی تو پیشنٹ رسک پہ جائے گا ڈرگ انٹریکشنس پہ یا ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کے رسک پہ جائے گا. کچھ پیشنٹس جاتے ہیں, کچھ پیشنٹس رسک پہ نہیں جاتے ہیں. رسک پہ جانے سے مطلب یہ کہ رسک پر تو ہر پیشنٹ ہوگا لیکن پیشنٹ ویریبلٹی موجود ہوتی ہے. تو جب ہم نے یہ بات کہی کہ ملٹیپل میڈیسنس دینے پر پیشنٹ رسک پر چلا جاتا ہے ڈرگ انٹریکشنس کے, اور پیشنٹ کی ہیلتھ اور پیشنٹ کی لائف رسک پر چلی جاتی ہے, تو اب ہم اسے مینیج کس طرح سے کریں.
اب مینیج ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیشہ پرائرٹائز اس طرح سے کرنا ہے کہ نان انٹریکٹنگ الٹرنیٹیوز کی طرف ہم جائیں. کس طرح سے؟ ڈاکسی سائکلنگ ہمارے پاس ایک اینٹی بایوٹک ہے ٹیٹرا سائکلنس کلاس میں. اگر اس ڈاکسی سائکلنگ کے ساتھ فینائٹوئن، باربیچوریٹس اور کاربامازپین، ٹھیک ہے، تو فینائٹوئن ہمارے پاس ایپیلیپسی وغیرہ میں یوز ہوتی ہے، باربیچوریٹس سیڈیشن وغیرہ کے لیے یوز کرائی جاتی ہیں، اور کاربامازپین بھی اینٹی ڈپریسنٹس میں اور اینٹی ایپیلیپسی وغیرہ میں یوز ہوتی ہے. اگر یہ تین میڈیسنس میں سے کوئی ایک ہو اور ڈاکسی سائکلنگ بھی ساتھ جا رہی ہو، تو یہ تینوں میڈیسنس ڈاکسی سائکلنگ کے لیول کو سب تھراپیوٹک کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب تھراپیوٹک لیول پلازما میں کراس کرا دیں گے اینٹی بایوٹک کا. آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک میڈیسنس کو افیکٹو ہونے کے لیے ایک سرٹین جو ہے وہ پلازما لیول حاصل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک جی، ایک سرٹن لیول تک وہ پہنچتی ہے میڈیسن اور پھر ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فارماکولوجی میں یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا اور بایو فارماسوٹکس میں آپ اسے مزید اسٹڈی کریں گے. تو ہمارے پاس دو قسم کے لیول ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں میگزیمم ٹاکسک لیول، سوری منیمم ٹاکسک لیول، جو سب اوپر والا لیول ہے دیٹ از منیمم ٹاکسک لیول یا میگزیمم افیکٹو کنسنٹریشن. اور پھر ہمارے پاس ایک لیول ایسا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں منیمم افیکٹو کنسنٹریشن، MEC، منیمم افیکٹو کنسنٹریشن، اور یہ ہو گئی میگزیمم افیکٹو کنسنٹریشن. ٹھیک جی، اور یہی ہمارے پاس منیمم ٹاکسک کنسنٹریشن بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ڈرگ کا لیول ہمارے پاس یہاں چلا گیا، اس لیول سے اوپر چلا گیا تو ٹاکسیسٹی کاز کراتا ہے. اور اگر ہمارے پاس میڈیسن کا لیول، ڈرگ کا پلازما لیول منیمم افیکٹو کنسنٹریشن کو نہیں پہنچ سکا تو فارماکولوجیکل افیکٹ جو ہے وہ اس میڈیسن کا اس ڈوز پر نہیں آ سکے گا. یہ ہمارے پاس پلازما لیول ہے، پلازما لیول ہے یہاں پر کنسنٹریشن. ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر ہمارے پاس ٹائم ہے جی، ٹائم اور پلازما کنسنٹریشن جس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں CP سے. اوکے جی، تو یہ جو تین ڈرگس کی ہم نے بات کی یہ ڈاکسی سائکلنگ کو اس طرح سے کرا دیتی ہیں کہ اس کا لیول ہمارے پاس اس ونڈو میں، تھراپیوٹک ونڈو میں نہیں آ پاتا. ٹھیک، وی نو کہ دس ونڈو از کالڈ تھراپیوٹک ونڈو. تو تھراپیوٹک ونڈو میں جب نہیں آئے گا تو یہ سب تھراپیوٹک میں چلا جائے گا اور تھراپیوٹک افیکٹ نہیں آ پائے گا. اچھا جی، تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم کہ یہ ڈاکسی سائکلنگ کے بجائے ہم دوسرا کوئی الٹرنیٹیو دے سکتے ہیں جو کہ ان میڈیسن کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتا. ادر ٹیٹرا سائکلنس جتنے بھی ہیں ہم نے یہاں لکھ دیا ہے کہ ادر ٹیٹرا سائکلنس آر ناٹ افیکٹڈ. تو ادر ٹیٹرا سائکلنس میں مینوسائکلن، ڈیمیکلوسائکلن، سیراسائکلن، ایک بہت ساری جو ٹیٹرا سائکلنس ہیں. تو ڈاکسی سائکلن کے الٹرنیٹیو میں ہم کوئی اور ٹیٹرا سائکلن، سیراسائکلن، ڈیمیکلوسائکلن یا مینوسائکلن یا کوئی اور ٹیٹرا سائکلن ایز این الٹرنیٹیو یوز کریں گے. ٹھیک جی. سملرلی اگر ایریتھرومائسن جو کہ امائنو گلائکوسائڈ کی ہے ٹائپ، اچھا بیوا، تو ایریتھرومائسن کے ساتھ اگر لوواسٹیٹن جا رہی ہو جو کہ کولیسٹرول کے لیے یوز کراتے ہیں، تو لوواسٹیٹن کے لیولس کو، پلازما لیولس کو ایریتھرومائسن انکریز کر دے گا. ٹھیک ہے جی، تو لوواسٹیٹن کا جو بھی سائڈ افیکٹ ہوگا وہ انکریز ہو جائے گا کیونکہ لوواسٹیٹن اپنے تھراپیوٹک ونڈو سے نکل کے اس کا پلازما لیول انکریز ہو جائے گا. ٹھیک جی، ٹاکسک لیول میں چلا جائے گا. ٹاکسک لیول میں جائے گا تو ٹاکسیسٹی کاز ہو جائے گی. لیکن لوواسٹیٹن کا الٹرنیٹیو ہمارے پاس کیا ہے؟ پرویسٹیٹن. تو لوواسٹیٹن کے بجائے ہم پرویسٹیٹن جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیں گے. اچھا جی، اب اگر ہمارے پاس الٹرنیٹیوس کوئی اویلیبل نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ الٹرنیٹیوس کوئی اویلیبل نہیں ہے، جیسے یہاں ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہیں، اور بھی بہت ساری اگزامپلس ہیں جہاں پر ہمارے پاس الٹرنیٹیوس کے آپشنس موجود ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس الٹرنیٹیو نہیں ہے
تو ہم نے مانیٹر کرنا ہے ڈرگ انٹریکشن کو. ٹھیک ہے جی. انٹل اینڈ انلیس ہمیں پتہ ہو کہ جی یہ ڈرگ انٹریکشن پتھر پہ لکیر ہے، دو ڈرگس کے درمیان ہونے والا انٹریکشن پتھر پہ لکیر ہے، یونیورسل ہے، ہر پیشنٹ میں ہوتا ہے، تو ہم نے نہیں دینا. ادروائز ہم نے جو پیشنٹ ویریبلٹی کی بات کی تھی، تو پیشنٹ ویریبلٹی میں ہم پیشنٹ کو پھر مانیٹر کریں گے کہ اس پیشنٹ کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا تو ڈیٹس اوکے. اگر اس کے رزلٹس آ رہے ہیں، انٹریکشن کے سمٹمس آ رہے ہیں، تو ہم اوبیسلی پھر دوسرا ڈیسیشن لیں گے اور میڈیسنس کو چینج کریں. دوسرا آپشنس کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس الٹرنیٹیو اویلیبل نہیں ہے تو ہم ڈوز ایڈجسٹ کریں گے پازیٹیو یا افیکٹڈ ایجنٹ کا. ٹھیک ہے. پازیٹیو ایجنٹ وہ میڈیسن ہے جو کہ ڈرگ انٹریکشن کاز کرائے گی، جس کی وجہ سے ہوگا، اور افیکٹڈ وہ ایجنٹ ہے جس پر کہ افیکٹ جا کے کاز ہوگا. اب لیٹ سے کہ لارجر ڈوزز آف سائمیٹیڈین پلس فینائٹون، اگر سائمیٹیڈین اپنے جو پرسکرپشن ڈوزز ہیں سائمیٹیڈین کے، اس کے ساتھ اگر فینائٹون جاری ہوگی تو فینائٹون کی کنسنٹریشن انکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو سائمیٹیڈین کازیٹیو ہے، جس میڈیسن پہ افیکٹ آ رہا ہے دیٹ از فینائٹون، وہ افیکٹو ہے. تو ہم اسٹریٹجی کیا ہے کہ ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کازیٹیو یا افیکٹڈ ایجنٹ کی. تو ایک ایگزامپل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرسکرپشن ڈوزز آف سائمیٹیڈین پلس فینائٹون اگر جائے گا تو کنسنٹریشن فینائٹون کی انکریز ہو جائے گی اور فینائٹون کی ٹوکسیسٹی ہونے لگے گی. تو اس اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم کیا کریں گے کہ سائمیٹیڈین کے ڈوزز کو کم کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں، کیونکہ جو انٹریکشن کاز ہو رہا ہے وہ لارجر ڈوزز پہ ہو رہا ہے. اگر اس ڈوز کو پازیٹیو ایجنٹ کے ڈوز کو ہم کم کر دیں تو اس ڈرگ انٹریکشن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. سملرلی آئسونیازٹ اینڈ ادر اینٹی ٹیوبرکلوسس میڈیکیشن، آئسونیازٹ پلس فینائٹون اگر جا رہا ہو پیشنٹ میں، ونس اگین فینائٹون کی کنسنٹریشن پلازما لیول انکریز ہو جائے گا. پلازما لیول انکریز ان اے سینس کہ اپنے ٹوکسک لیول پہ چلا جائے گا اور ٹوکسیسٹی کاز کرے گا. تو افیکٹڈ ایجنٹ کا ہم فینائٹوئن ہے ہمارے پاس افیکٹڈ، اس کا ڈوز کم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مانیٹر کریں گے پلازما کنسنٹریشن آف فینائٹوئن کی پلازما کنسنٹریشن مانیٹر کریں گے ایسے پیشنٹ میں جو کہ آئسونیازٹ پلس فینائٹوئن پہ چل رہا ہو. تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھراپیوٹک ڈرگ مانیٹرنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ بایو فارماسیوٹکس میں پڑھیں گے. میں نے آپ کے کلاس کے CR/GR سے یہ سوال پوچھا تھا آج سے تقریباً 10 دن پہلے کہ جی آپ نے بایو فارماسیوٹکس میں ایبزارپشن، ڈسٹریبیوشن، میٹابولزم اور ایلیمینیشن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ تو ان صاحبان نے مجھے کہا تھا کہ ہم کلاس سے ڈسکس کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اگر آج سے پہلے کوئی آپ سے یہ پوچھتا کہ کلینکل فارمیسی 4th ایئر 1st سیمسٹر میں آپ نے ڈرگ انٹریکشنز اسٹڈی کر لیے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس کے لیے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی. آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ پتہ ہوتا کہ ہم نے ڈرگ انٹریکشنز اسٹڈی کیے ہیں یا نہیں کیے. تو بہت ہی اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج تقریباً 10 دن گزر جانے کے بعد بھی اس سوال کا جواب مارننگ پلس ایوننگ کسی طرف سے نہیں آیا. یعنی کہ مور دین 10 days ابھی تک آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں کہ آپ نے بایو فارماسیوٹکس میں ایڈمی اسٹڈی کر لیا ہے یا نہیں کر لیا. تو ڈونٹ مائنڈ، بٹ انتہائی شرمناک بات ہے، یہ انتہائی شرمناک بات ہے، بہت ہی حد تک شرم کی بات ہے کہ آپ کو یہ پوچھنا پڑے اپنے کلاس میٹ سے کہ ہم نے یہ چیز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. یعنی کہ ایک مین ٹاپک کے لحاظ سے، ایک مین یونٹ ہونے کے لحاظ سے، کوئی سبجیکٹ ایک مین یونٹ ہو، ایک واضح سبجیکٹ ہو، کلیئر کٹ سبجیکٹ ہو، اور اس کا 10 دن میں آپ یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. تو بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں بھائی، اور کیا کہوں.
بہرحال ہم تھراپیوٹک ڈرگ مانیٹرنگ کی بات کر رہے تھے، تو تھراپیوٹک ڈرگ مانیٹرنگ جس طرح سے ہم نے اس لیول میں بات کی ہے نا یہاں پر، کہ ایک ہمارے پاس منیمم افیکٹو کنسنٹریشن ہوتا ہے اور ایک میگزیمم افیکٹو کنسنٹریشن ہوتا ہے۔ اگر ڈرگ یہاں نکل گئی تو ڈوزیسٹی ہو جائے گی، اور اگر ڈرگ اس لیول ونڈو پہ نہ پہنچ پائی تو ڈرگ دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پیشنٹ ویریبلٹی، اس تھراپیوٹک ونڈو میں بھی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویریبلٹی رہتی ہے۔ صحیح ہے جی۔ اب بہت ساری میڈیسنس ایسی ہیں، فار ایگزامپل ڈیجوکسن ہے اور فینائٹوئن ہے اور وینکومائسن ہے، اس طرح کی بہت ساری میڈیکیشنس ایسی ہیں جو کہ بہت کرٹیکل ہوتی ہیں اپنے تھراپیوٹک ونڈو کے حساب سے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کا تھراپیوٹک ونڈو جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا تھراپیوٹک ونڈو ہوتا ہے۔ اب اگر اس طرح کی میڈیسنس پیشنٹ ویریبلٹی موجود رہتی ہے، اور اگر پیشنٹس میں جب اس طرح کی میڈیکیشنس جا رہی ہوں گی اور جہاں تو وہ لیول پہ پہنچے گی نہیں یا لیول سے اوپر چلی جائیں گی تو ٹاکسیسٹی کاز کرا دیں گی۔ فار ایگزامپل ڈیجوکسن کا تھوڑا سا لیول بڑھ گیا تو بجائے پیشنٹ کو فائدہ ہونے کے پیشنٹ جو ہے وہ انتقال کر جائے گا۔ اور سملرلی ڈیجوکسن کارڈیک پیشنٹس میں دی جا رہی ہوتی ہے، اگر وہ اپنے تھراپیوٹک لیول پہ پہنچے گی ہی نہیں، سب تھراپیوٹک پہ رہے گی تو پیشنٹ کو بینیفٹ نہیں ہوگا، اور پیشنٹ اس کے نتیجے میں بھی پیشنٹ جو ہے وہ انتقال کر جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک لسٹ ہے ہمارے پاس ایسی کہ جن میڈیسنس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہمیں اس لیول میں، یہ جو ہمارے پاس تھراپیوٹک ونڈو ہے، یہ جو ہمارے پاس تھراپیوٹک ونڈو ہے اس میں ہونا ان میڈیسنس کا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میڈیسن اپنے تھراپیوٹک ونڈو میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں تھراپیوٹک ڈرگ مانیٹرنگ، TDM، تھراپیوٹک ڈرگ مانیٹرنگ۔ ایسے پیشنٹس میں اس طرح کی میڈیسنس پرسکرائب کرنے کے بعد ایک ہمارے پاس گیون ٹائم پوائنٹس ہوتے ہیں، ان ٹائم پوائنٹس میں ہم پیشنٹ کا بلڈ سیمپل لے کر، اور بلڈ سیمپل میں کسی بھی گیون جو ہماری انڈر کنسیڈریشن ڈرگ ہے اس کے لیول کو مانیٹر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ اپ ڈاؤن ہوا ہوا ہوتا ہے تو پھر اسے اکارڈنگلی مینیج کر دیا جاتا ہے، ڈوز کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ تھراپیوٹک ٹاکسک لیول پہ جا رہا ہو، اور کم بڑھا دیا جاتا ہے اگر وہ سب تھراپیوٹک لیول پہ جا رہا ہو۔ تو اس کیس میں ہم آئسونیازیڈ اور پلس فینائٹوئن کے لیول میں ہم ایک تو ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہو گیا، اور دوسرا ہمارے پاس تھراپیوٹک ڈرگ مانیٹرنگ یا پلازما کنسنٹریشن مانیٹرنگ کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ اوکے جی، دین ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایکسٹریم رسپانسز دونوں صورتوں میں اوائڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ بہت زیادہ اتنا کانشیس بھی نہیں ہونا کہ پیشنٹ کو ڈرگس کے بینیفٹس ہی نہ پہنچا سکے، اور اتنا زیادہ بے پرواہ بھی نہیں ہونا کہ ہر قسم کا ڈرگ انٹریکشن اٹھا کے پیشنٹ کو دے دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو پیشنٹ کو ڈینائی نہیں کرنا یوزفل ڈرگس۔ ٹھیک جی، ہمارے پاس اس کا آپشن یہ ہے کہ اگر ہمیں ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ سے بھی مین کہ ہمارے پاس انفارمیشن پہلے سے موجود ہے کہ کسی ان جو 2 ڈرگس، 3، 4، 5 ڈرگس جو ہم پیشنٹ کو دینے والے ہیں، اس میں سے ان 2 یا ان 3 کے ڈرگ انٹریکشن کی پاسبلٹیز ہیں، تو اگین ہم نے مانیٹر کرنا ہے، لیکن مانیٹر کرنے سے پہلے ہی اسٹارٹنگ میں ہی پیشنٹ کو بالکل 100% ڈینائی نہیں کرنا ہے۔ پیشنٹ کو ڈرگس کے جو یوزفل بینیفٹس ہیں، جو ہماری انٹینشنس ہیں، اس سے دور نہیں رکھنا۔ سملرلی جان بوجھ کے پیشنٹ کو ڈرگ انٹریکشنس کے رسک پہ نہیں رکھنا جب ہمیں پتہ ہو کہ جی اس کے 90+% پیشنٹ رسک پہ ہوگا، کیونکہ کسی بھی ڈرگ اے یا ڈرگ بی جب ایک ساتھ ایک پیشنٹ میں جائیں گی تو ایسے 90% میں، 80% میں، یا بہت زیادہ پاپولیشن میں اس طرح کا ڈرگ انٹریکشن رپورٹڈ ہے۔ جب اس طرح کی اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے تو ہمیں پیشنٹ کو رسک پہ نہیں ڈالنا، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ڈاکیومنٹڈ انٹریکشنس ہیں، جو ویل ڈاکیومنٹڈ انٹریکشنس ہیں، ہم انہیں کنسیڈر کریں گے۔ اوکے جی، تو مثلاً اب ہم اوور ویو ہم نے دیکھ لیا ہے ڈرگ انٹریکشنس کی
کے کنسیپٹ کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. ڈرگ انٹریکشنس کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے بعد ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے, اور ڈیفینیشن کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا اوور ویو کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں, کس طرح کی انفارمیشن یا نالج ہمارے پاس اویلیبل ہے اکارڈنگ ٹو ڈرگ انٹریکشنس. ڈرگ انٹریکشنس کو سولو کس طرح سے کرنا ہے, اوائڈ پریونشن کس طرح سے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, جیسے کہ ڈوز ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہے یا الٹرنیٹیوس وغیرہ پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک جی, تو یہاں تک چیزیں دیکھنے کے بعد اب ہم آ رہے ہیں میکینزم آف ڈرگ انٹریکشنس پر. بہت ساری میڈیکیشنس کے جو ڈرگ انٹریکشنس ہیں وہ ڈرگ انٹریکشنس کے میکینزم انٹائرلی یونیک ہے, ٹھیک ہے جی, یعنی کہ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ بس اسی دو میڈیکیشنس کے بیچ میں ہو رہا ہے, ڈرگ سی اینڈ ڈرگ بی کے بیچ میں, لیکن باقی جتنی ڈرگس ہیں اور کہیں اس طرح کی اگزامپل نہیں ملتی یا بہت کم ملتی ہے. ٹھیک جی, اور کچھ ڈرگ انٹریکشنس کے میکینزمس کامنلی انکاؤنٹرڈ ہیں, جس میں ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں, فارماکوکائنیٹک انٹریکشنز اینڈ فارماکوڈائنامک انٹریکشنز. فارماکوکائنیٹک انٹریکشنز میں ہمارے پاس ایبزارپشن, ڈسٹریبیوشن اور میٹابولزم, ایلیمینیشن سے ریلیٹڈ ہے. میں بایو فارماسیوٹکس کی بیسک چیزوں میں یہ شامل ہے. مجھے میرے سوال کا جواب تو ابھی تک نہیں پہنچا, بٹ آئی ازیوم کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اسے فارماکولوجی میں اسٹڈی کر رکھا ہوگا. آئی ول آلسو ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ اس کو ریلیٹ کر کے ڈرگ انٹریکشن کو ان چار چیزوں سے کو ریلیٹ کر کے سمجھ سکیں ڈرگ انٹریکشن کے میکینزم. دین فارماکوڈائنامک از آلسو میکینزم آف ڈرگ انٹریکشنس, اینڈ یہ دونوں چیزیں آپ نے فارماکوکائنیٹکس اینڈ فارماکوڈائنامکس فارماکولوجی میں تو یقیناً اسٹڈی کر رکھی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو اس لیکچر کو کنکلیوڈ کرتے ہیں, اور نیکسٹ لیکچر سے ہم کنٹینیو کریں گے فرام دا سیم سلائڈ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.